बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अबसा पर आज हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे। असल में ये तफसीर नहीं है, ये सिर्फ तदब्बुरुल कुरान है। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मोहम्मद में फरमाया कि अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या तुम कुरान पे तदब्बुर नहीं करते। तदब्बुर बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है उर्दू के एतबार से भी, इसलिए अगर आपको समझ ना आए तो ये मत सोचिए कि आपको उर्दू नहीं आती। ये उर्दू आने वालों को भी नहीं आता समझ, लेकिन तदब्बुर होता है किसी चीज़ की डेप्थ में जाना। जस्ट लाइक दुबुर कहते हैं पुश्त को, मकसद क्या है, गौर व फिक्र। इसके अंदर एक होती है अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी बात है। कोई आपको बात कहता है, आपको समझ आ जाती है, लेकिन वो जो चला जाता है तो बाद में उसमें से एक और बात जो समझ आती है ना हमें, वो तदब्बुर होता है। और हम अक्सर ख़वातीन की आदत है, ख़वातीन की अक्सर क्या आदत है, बाद में कहते हैं मैंने ये जवाब क्यों नहीं दिया, बस वो है तदब्बुर। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला के इस खूबसूरत कलाम में, इस सूरत में क्या है। इसका नाम बहुत अनयूजुअल है। अगर आप अबसा का लफ्ज़ देखें, फ्रॉन करना, ही फ्रॉन्ड, उसने तेवरी चढ़ाई, यानी ये किसी नबी का नाम नहीं। क्योंकि अमूमन देखिए कि कुरान जब अल्लाह का कलाम है तो ज़हन में यही आता है कि अम्बिया के नाम होंगे, जन्नतों का नाम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अबसा एक फेल है, फेल मीन इज जस्ट लाइक वर्ब। इंग्लिश में देखे ही फ्रॉन्ड, उर्दू में देखे उसने तेवरी चढ़ाई। अब तेवरी चढ़ाना, मुंह बसोरना, लाइक बॉडी एक्शन। असल में मैं बहुत सोचा करती थी कि इस सूरत के अंदर ऐसा क्यों है, तो इंशाल्लाह आपको दिखेगा एक बहुत बड़ी हकीकत है इसमें। और सूरत का पहली ही आयत में इस नाम का मकसद और वजह भी समझ आएगी। मैं एक छोटा सा वाकया सुना देती हूँ आपको, इंसिडेंट जिसको हम शान नज़ूल कह सकते हैं या रीज़न ऑफ रेवलेशन, कि आखिर ये सूरत क्यों नाजिल हुई, कब हुई। तो आप कह लीजिए कि कुरान पाक का बेशतर हिस्सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह इज सिक्योर्ड, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीनी तौर पे सहाबा कराम ने बताया कि आई नो दिस व्हेन दिस सूरत वाज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुझे पता है कि ये सूरत कब नाजिल हुई। इवन एक सहाबी हैं, नामों में ना उलझें तो बेहतर है, कोई भी होंगे बस ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें भी इतना इल्म दे दे। कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कब कौन सी सूरत नाजिल हुई, गर्मियों में हुई, सर्दियों में हुई, सुबह में हुई, शाम में हुई, ऑटम यानी खिजा में हुई, स्प्रिंग यानी बहार में हुई। मैं जानता हूँ, यानी साए की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। क्यों कि कहीं मैं ये नॉलेज की अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं। अल्लाह ताला हमें भी इल्म का इतना ही शौक लगा दे और हमारी एक भी छुट्टी ना हो इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि यहाँ एक छुट्टी का क्या मतलब है, एक सूरत की छुट्टी, और आगे जाके हो सकता है दो सूरतों की छुट्टी हो जाए, राइट। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे इस सिलसिले को कायम रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे। जिन भाई ने फेसबुक पे लेना बोले, इसका फैसिलिटीज पे लेना है। जिन भाई ने फेसबुक पे लेना था ना, वो नहीं ले सकते अपने। अच्छा जी, ठीक है, ले लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। मुझे चंद सेकंड दीजिए। आप लोग देखिए कि हम थोड़ी सी बात करते रहते हैं, आप बस कान अपने मतलब मेरे लफ्ज़ों तक ही रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाकर भेजा। एक सिफत जिसका कुरान पाक में बहुत दफ़ा जिक्र है, और वो क्या है कि आपके दिल में इस बात की बड़ी तड़प थी क्या कि लोग ईमान ले आए। एक सूरत तो आप कल ही पढ़ेंगे, सूरत कहफ की सूरत में। आप में से माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो सूरत कहफ को पढ़ते हैं जुमे को, हर जुमे के अंदर। जुमे की एक जुमे से दूसरे जुमे तक वो एक अल्लाह की रहमत और बरकत की चीज़ है। लेकिन हुआ क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो तड़प थी उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसे बयान किया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा। आप तो इस बात के पीछे अपनी जान घुला देंगे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस बात की बहुत तड़प थी कि लोग अल्लाह से जुड़ जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, मुसलमान हो जाएं। क्योंकि इस्लाम को पाने के बाद इंसान को जो दौलत मिलती है ना, वो दौलत पाने के बाद हकीकत में इंसान की कैफियत वही होती है जो आम खाने के बाद उस शख्स की होती है जो किसी को आम ऑफर करे और वो कहते मैं नहीं खाता, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा पीले रंग का, ये तो पत्थर लग रहा है, आई डोंट नो। अब आपको आम पसंद है और वो भी पाकिस्तानी आम,
اور آپ کسی کو پیش کریں کہ آپ آم کھائیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں کھاتا، تو آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے میں ہی کھا لوں گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر ریئل میں آپ کسی ایسے بندے کو آم آفر کریں کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور وہ کہے میں نہیں کھاتا، پتہ نہیں کیا کیسا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ چلو ایک دفعہ چکھو تو صحیح پلیز، ایک بائٹ، ایک سپ، اچھا نہ لگا نا تو پھر منی بیک گارنٹی. دل میں تڑپ ہوتی ہے نا. اسی طرح سے کوئی بھی مزے کی چیز، ٹیسٹی جو بھی چیز آپ اپنی زندگی میں انجوائے کرتے ہیں نا، اس کو سوچئے، آپ اس کو انجوائے کریں، دوسرے کو آپ آفر کریں اور وہ ناک بھون چڑھائے تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے، اصل میں اس نے چکھا نہیں ہے. اگر ایک دفعہ اس نے چکھ لیا تو یہ کبھی چھوڑے گا بھی نہیں ہے. بس یاد رکھیے کہ اسلام، اللہ کی محبت اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی یہ کتاب بھی ایک ایسا ہی ٹیسٹ ہے. جس کو یہ ٹیسٹ لگ گیا اس کے دل میں ایک تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ میرے پیارے کو بھی یہی ٹیسٹ لگ جائے، چاہے وہ دوست ہو، وہ سہیلی ہو، وہ بہن ہو، وہ بچے ہوں. اور حقیقت میں یہ کنٹیجیس ہے. سمجھتے ہیں کنٹیجیس؟ نوٹ میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو خوب پتہ ہوگا. جراثیم ہے، جو جراثیم پھیل جاتے ہیں، جو بھی ہے، مجھے تو نہیں آتی نوش. بس یعنی دل چاہتا ہے کہ یہ دوسرے کو بھی لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام دینا شروع کیا. اب نبی کے لیے ہر شخص اس کے لیے قابل احترام ہوتا ہے کہ جو اسلام پہ آتا ہے. لیکن اسلام کا ایک مزاج سمجھیے، بہت سمپل ہے. آپ کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں بیٹھ کر اس کو بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں. جب کوئی چیز بڑے لوگ ایکسیپٹ کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے لوگ سے مراد ان لیڈس. اب مسئلہ یہ کہ ہماری اردو بڑی اسکیل لگتی ہے انگلش کے میں، انگلش ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے مادری زبان میں بولا ہے انہوں نے. ان لیڈ لفظ سمجھ گئے ہیں. اور اس سے اوپر اور آسان لفظ آج کے دور میں ان لیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیزائنرز، ماڈلز. یعنی وہ چیز جو دوسرا کوئی پہنے اور دوسرا دیکھ کے اس کو کہ واہ اچھا لگ رہا ہے، میں بھی ایسی لگوں گی، میں بھی لے لیتی ہوں. جب کوئی کسی سوسائٹی کا فیمس، جو چاہے منی وائز، اسٹیٹس وائز، مثلا کوئی پولیٹیشین، کوئی ایکٹر، کوئی گلوکار، کوئی کرکٹر، کوئی فیمس پرسن جب کسی چیز کو لے جاتا ہے نا تو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے دوسروں کا بھی اس کو لینا. سیدھی سی بات ہے، امیر لوگ دین کو پکڑیں گے تو لوگوں کو دین امیر لگے گا، اور غریب پکڑیں گے لوگ کہیں گے دین بھی غریب ہے. پڑھے لکھے لوگ جب دین کو پکڑتے ہیں نا تو لوگوں کو دین بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے، اور ان پڑھ لوگ دنیاوی اعتبار سے جب دین کو پکڑتے ہیں نا تو لوگوں کو دین بھی ان پڑھ لگتا ہے. خوبصورت لوگ دین پکڑیں گے، لوگ کہتے ہیں دین بھی خوبصورت ہے، اور بات بھی اسے شکل کے پکڑے. بس اب اس سے آگے آپ خود ہی سمجھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ جب بھی نبیوں نے اللہ کی بات پیش کی ہے نا تو اس کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ ہیزیٹنٹ، سب سے زیادہ رکاوٹ، جن کے ہرڈلز آئے تھے، جن کے بیچ میں رکاوٹیں آئی تھیں، وہ یہی ان لیڈز ہوتے تھے. اس کو آج کے دور میں سمجھیے. میں ایک سمپل سی مثال دوں گی، یہ کوئی ہماری تفسیر کی یا فقہ کی کلاس نہیں ہے، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک کسان ہے، کسی گاؤں میں رہتا ہے. اس کا کام کیا ہے کہ اس نے زمین میں جا کر بیج ڈالنا ہے اور کچھ مہینے کی محنت کے بعد ادھر سے فصل کاٹ لینی ہے. اس کا ایکشن پلان کہاں تک ہے؟ گوڈی کرنا، ہل چلانا، پانی دینا، پھر بیج ڈال کر انتظار کرنا، اللہ سے کہنا بارش ہو جائے، پھر فصل کو دیکھ کر خوش ہونا، اور جب فصل بڑی ہو تو اس کو کاٹ کے تو بازار میں بیچ دینا. اس کے لیے دین کا وہ سارا اکنامیکل سیٹ اپ سمجھنا، یا اسلام میں کیا پروہیبٹڈ ہے، کیا نہیں ہے، سود کی کیا شرطیں ہیں، رشوت کیسے ہے، اور کسی کا مال باطل سے کیسے، اس کو کیا لگے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ کہے گا اللہ کرے سب کچھ ہی ہو جائے. اس کے مقابلے میں شہر کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، پوری دنیا کے بینکوں سے اس کی ڈیل، ٹھیک ہے، اس کو کبھی کنسائنمنٹ لینا پڑتا ہے، کبھی اس کو کیش پہ لینا پڑتا ہے، کبھی بعد میں لینا پڑتا ہے. اب اس کے لیے دین پہ عمل کرنا نسبتاً اس کے بہت مشکل ہوگا. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ سیدھی سی بات ہے کہ جس کا جتنا لوگوں سے ایکشن زیادہ ہوگا، جتنا انٹریکشن ہوگا سوسائٹی میں، اس کو ہر قدم پہ پھر پوچھنا پڑے گا کہ اچھا اللہ کا کیا حکم ہے اور سوسائٹی کا کیا حکم ہے. بس یہ ہے بگ پرابلم.
اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو ان لیڈز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے ریلکٹنٹ رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، اور شیطان ایک بات دل میں کیا ڈالتا ہے کہ سنو ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، تو کل پتہ لگ گیا، پھر نہ مانا تو بڑی بری بات ہے۔ میں آپ میں سے نادیہ پہ قیاس کر کے آپ سب کو بے شک ڈاکٹر کہہ دوں، یا ہم سب ڈاکٹروں کو کہیں نہ کہیں تو جانتے ہی ہیں نا، آپ اپنی زبان میں اس کو میڈیکل کی لائن میں سمجھیں، کسی مریض کو پتہ لگ جائے کہ لیمن پینے سے اس کا گلا خراب ہوگا یا نہ پتہ لگے، کیا اس سے گلا خراب ہونے کا تعلق ہے؟ پتہ لگے تو پیے تو پھر خراب ہوگا، یا پتہ نہ لگے تو پی لے تو نہیں خراب ہوگا؟ بس سیدھی سی بات ہے۔ بس وہ جو بیچ کی ہرڈل ہے نا وہ نہیں آنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا، آپ نے بات شروع کر دی، اور یاد رکھیں 40 ایئرس، ہر صورت سے پہلے ہم تھوڑا سا ہسٹری پڑھتے ہیں نا سیرت کو، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب وہاں کچھ بڑے بڑے سردار تھے، جس کو آج کے دور میں آپ بیوروکریٹس کہہ لیجئے، پولیٹیشنز کہہ لیجئے۔ اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اسلام پہ آ جائیں، مثلا جیسے ابو جہل نام کا ایک شخص تھا، پھر اسی طرح آپ کے اپنے چچا تھے ابو لہب تھے، اور بڑے بڑے نام تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ربیہ تھا۔ آپ ان کی دولت سے معروف نہیں تھے، شہرت سے بھی نہیں تھے، ہی واز ناٹ امپریسڈ، بٹ آپ کو یہ پتا تھا کہ اگر ان میں سے ایک آ گیا نا تو ان کو دیکھنے والوں نے بھی آ جانا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ کسی بھی طرح گھیر گھار کر اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دل کی کلی کھل گئی نا، کیونکہ ایک سچا داعی دین، ایک کالر ٹو اسلام، پریچر، پروفٹ، رسول، آج کے دور میں استاد، اس کے لیے تو اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ خود آ جائے جس کے آنے کی وہ دعائیں کرے۔ بس بڑا اسپرچول سا ٹائم تھا، اور اللہ کے نبی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ تصور میں لائیں، آپ ان کو اسلام کی بیسکس بتا رہے تھے کہ دیکھو تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اور تمہیں دور سے چیز مشکل لگتی ہے، اصل میں یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یاد آ گئی، شاید میں نے 10 سال پہلے کہیں دی تھی، اللہ نے اس وقت آپ کے نصیب میں کرنی ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ دین کے اندر جائیں گے تو زندگی مشکل ہوگی۔ میں آپ سے نہیں پوچھتی، آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتی، لیکن میں نے کلاسز میں پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کیا سوچتے تھے، تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈرتے تھے کہ قرآن پڑھنے سے زندگی مشکل ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر نہ ماننا تو بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہتی تھی اب کیا ہوا، تو کہتے تھے کہ یہ پہلے نہیں پتا تھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتی ہوں، دیکھیے آپ کے پاس ایک دور آپ کو ادھر بہت بڑا ایک گٹھڑ سا دکھے، اب وہ اتنا بڑا سا ہے اور آپ وہاں پیچھے والی لائن پہ ہیں، تو آپ سے سسٹر شناز کہیں کہ ذرا آپ اس کو اٹھاتی ہیں، میری مدد کرتی ہیں، یا آپ اس کو ذرا اٹھا کے سر پہ رکھتی ہیں۔ دور والا بندہ جو ہے اتنا بڑا، میری تو گردن تھک جائے گی، میرے تو شولڈرز کھچ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ کہتی کمن ادھر تو آئیں، ادھر تو آئیں۔ آپ ڈرتی اٹھتی شرمندگی میں کہ اب کیا کہوں، آپ وہ کہیں گی کمن آئی ول گیو یو ہینڈ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ آپ وہاں سے اٹھ کے ڈرتے قدموں سے ادھر آئیں، اور آپ نے وہ گٹھڑ جب ہلایا، یہ تو اسٹیریو فارم ہے، اس میں تو کاٹن ہے، یہ تو روئی ہے، یعنی اٹس جسٹ لائک ببل۔ آپ ذرا سا پکڑ کے جب اس کو سر پہ رکھتے ہیں، پتہ کیا جائے گا کہ اوپر ہو سکتا ہے سورج تھا، تو آپ اس سے وہ امبریلا بن گیا آپ کے لیے۔ میرا لئے بات سمجھ آ گئی ہے۔ دور سے دیکھنے والوں کو دین ایک بوجھ لگتا ہے، قریب آنے پہ وہ شیلٹر بن جاتا ہے۔ یہ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوسیشنز کر رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، اب یہاں اصل میں آباسا کا لفظ سمجھاؤں گی، آیتوں پہ تو ہم جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، لیکن کہانی کی طرح اگر صورت سمجھ آ گئی اور اس کا تھیم سمجھ آ گیا تو بات کلیئر ہوگی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابن ام مکتوم۔ ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، کہتے ہیں ماں کو، مکتوم نام تھا، ام مکتوم کے بیٹے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ نابینا تھے، ہی واز بلائنڈ۔ اب ہی واز بلائنڈ، ان کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس سینیریو میں بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے اس وقت ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ اتنے پیار سے سن رہے ہیں، اور ایک دم باہر سے کوئی آئے اور اچھلتا کودتا بھاگتا دوڑتا اور میرے سے کوئی بات کرنے لگے، تو مجھے کیسا لگے گا؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ایک تو مینرز کے خلاف، ایٹیکیٹس کے خلاف، دوسری بات ہے کہ آپ کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ہی واز مسلم، بعض کہتے ہیں مسلم نہیں تھے بٹ ہی واز انکلائن ٹو بی مسلم، کوئی بھی تھے، لیکن ہی واز ہز اون پرسن۔ انہوں نے
سینسٹیوٹی نہیں لی ایٹماسفیئر کی، ماحول کی. بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایون دعوت اور تبلیغ میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو اس ماحول میں نہیں کرنی چاہیے. خیر انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے اسلام کے بارے میں ایک سوال پوچھ لیا. کہتے ہیں کوئی آیت تھی ان کو سمجھ نہیں آئی، اور آپ خود جانتے ہیں اگر آپ مینٹلی ریٹارڈ یا ہینڈی کیپڈ لوگوں کو جانیں تو وہ ایک خاص حد کے بعد اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی. آپ نے ایک دفعہ ہلکا سا ذرا سا کچھ اشارہ کر دیا ہوگا، بٹ ہی نیور انڈرسٹینڈ بیکاز وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. بس اس پہ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو آپ نے ناگواری کہہ لیجئے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی خلاف طبیعت چیز کو دیکھ کر جو سب سے لائٹ فیس ایکسپریشن بنتا ہے وہ یہ ہے. جیسے آپ اگر مجھے پسند نہیں ہے لیکن صرف لفظ آبسا کو دیکھیں، اب آپ دیکھیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں یوں کروں کتنی بری لگی ہوں گی میں آپ کو. بس آپ نے ہلکی سی تیوری چڑھائی. کیا عبداللہ بن ام مکتوم نے یہ دیکھا؟ ہی کینٹ سی، بٹ السمیع نے دیکھ لیا. یہ صورت نازل ہو گئی کہ آپ نے یہ کیا کیا. جو سننا نہیں چاہ رہے، جو صرف آپ کے ساتھ ifs اینڈ بٹس میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور جو صرف پروز اینڈ کون ہی ابھی تول رہے ہیں، if we do this what will happen، اور کس کے سیکوینسز کیا ہوں گے، اچھا اگر ہم نے نہ کیا تو کیا ہوگا، یعنی they are not serious. نبی کی خواہش تھی کہ وہ سیکھے، ان کی خواہش نہیں تھی. اس کے برعکس ایک شخص eager to learn، جس کے اندر تڑپ بھی ہے، طلب بھی ہے، وہ خود آیا ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کر اس کو اگنور کر رہے ہیں. یو شوڈنٹ ڈو دس. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ایک تو بات سمجھیے کہ حق، جیسے آپ سب، میں تو آپ کو ہی کہوں گی ریئلی کہ قرآن سیکھنا، اور اس کو حق کی بات کہہ دوں تو سیم تھنگ، قرآن کو سیکھنے کے لیے آنے والوں کی اللہ کی نظر میں اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آنے والوں کے سیکھنے، یعنی آپ سب اپنے آپ کو ابن مکتوم سمجھیں. تڑپ تھی آپ میں، آپ تبھی آئے، آپ ایسے کبھی آتے؟ اور ویک ڈیز میں اس وقت آنا اٹس ناٹ ایزی کور. یہ اللہ لے کر آتے ہیں نا آپ کو، کیونکہ آپ میں طلب ہے. بس یہ بات ادھر بتا دی کہ اے نبی، چاہے ابن ام مکتوم نابینا ہے، وہ ایک ہے، ہو سکتا ہے ہی واز پور، نو پرابلم، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ نبی کو، بٹ آپ کو ان کو اہمیت دینی چاہیے تھی. ایک بہت خوبصورت اصول بن گیا کہ جس کے اندر طلب ہے نا اس کو دو. خواہش سب کے لیے رکھو، تڑپ سب کے لیے رکھو، لیکن جو ایٹیچیوڈ شو کرے تو آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن کے سیکھنے کا، علم کا، دین کا، اللہ کی محبت کا تعلق آپ کی ذہانت سے نہیں ہے. ہاؤ انٹیلیجنٹ یو آر. بس آپ دیکھیں کہ اسی ایڈیٹوریم میں کتنے لوگ آ کے سائنس سیکھتے ہوں گے، کوئی ادھر بیٹھ کر میں بھی کوئی تھیسس لکھتے پڑھتے ہوں گے، کیا کچھ کرتے ہوں گے. ہم کہتے ہیں اصل میں ان کا مینٹل لیول بہت اسٹرانگ ہے نا، تو یہ پھر یہ اتنے بڑے بڑے سبجیکٹس پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ذہن میں اکثر یہی ہے، مائی دس سن از سو انٹیلیجنٹ، چلے میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی، یہ بہت عقل مند ہے، اس کو میں کمپیوٹر میں لے جاؤں گی. یہ سوچتے ہیں نا. ایک جملہ لکھ لیجئے، پری ریکویزٹ، شرط اس دین کو سیکھنے کی از ناٹ انٹیلیجنس. آپ کتنے عقل مند ہیں، ہاؤ مچ یور میموریز شارپ، آپ کی میموری کتنی تیز ہے، اور آپ کا آئی کیو لیول کدھر ہے، وہ 10 سے اوپر 11 پہ بھی پہنچ جائے. نہیں سمجھ آئے گی یہ بات. اونلی ون پری ریکویزٹ، ایک شرط ہے اس وحی کو، اس اللہ کے کلام کو سیکھنا، اور وہ کیا ہے؟ آپ میں سے جو بول دے گا شی از جینیس، سبھی بولیں گے انشاءاللہ. طلب، تڑپ، ایگر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں ایک دعا سکھائی تھی، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. آپ دیکھیے کہ ان پڑھ لوگوں نے بھی اس قرآن کو سیکھا. ایون پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز illiterate، نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن کیا اس قرآن کو پڑھنے کے لیے عمر کی شرط ہے، ایج کی؟ نہیں. جس میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے، شوق ہوتی ہے، وہ ہے. بس یہ تھا سورت کا شروع کا تھیم. اب میں آپ کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتی ہوں، آپ اپنے پاس کھول سکیں تو ضرور کھولیں، آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور حضرت ابن ام مکتوم جو تھے، ان کی تڑپ اتنے خوبصورت الفاظ سے ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ آ کے اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ارشدنی، اور اللہ کے نبی مجھے گائیڈ کیجئے.
مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، اے اللہ کے نبی مجھے علم دیجیے، مما علمک اللہ، اس میں سے جو آپ کو اللہ نے دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی اس کی تڑپ تھی. لیکن آپ دیکھیے یہاں ایک بات اور کر کے صورت پہ لکھ کے چلتی ہوں کہ اللہ نے ایک بلائنڈ شخص کی فیور میں نہ صرف یہ کہ یہ صورت اتاری، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن ام مکتوم کو عزت دی اپنی پوری زندگی میں، آپ اس کے واقعات پڑھیں تو اب رو پڑے. ہمیں کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے اپنے باس سے، تو ہم کہیں گے تمہیں نہیں میں نے چھوڑنا، یہ تو تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈانٹ پڑی. اللہ کے نبی نے بالکل اس کا اپوزٹ کیا. جب حضرت ابن ام مکتوم کو دیکھتے تھے تو پیار سے ان کو کہا کرتے تھے اے وہ شخص جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی تھی. اور خود اپنی جگہ پہ کئی دفعہ جب مدینہ سے باہر جاتے تھے، کئی کام تھے آپ کے، تو اپنا پیچھے جس کو آپ کہہ لیں کہ سبسٹیوٹ یا نائب چھوڑ کر جاتے تھے، وہ ابن ام مکتوم کو چھوڑ کے جاتے تھے. اور ان کی ایک اور خوبی بتاؤں، جب کسی جنگ کی کیفیت ہوتی، یعنی اسلام کی جو عملی جدوجہد کا وقت آتا نا، تو ابن مکتوم بھی آ جاتے دوسرے لوگوں کی طرح شوق میں. اللہ کے نبی کہتے آپ وہاں کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے کہ بلائنڈ مین تو خود ضرورت مند ہوتا ہے. آپ کہتے یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے ساتھ لے جائیں، میں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. میں کیا کروں گا؟ میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. کیونکہ اس دور کی جو جنگیں ہوتی تھی نا، اس میں جھنڈا ہاتھ میں پکڑنا فتح کی علامت تھی. جس گروہ کا جھنڈا گر جاتا تھا کہہ لیں وہ اس کی ڈیفیٹ تھی. تو کہتے تھے کہ میں اپنے ہاتھ کھڑا ہو کے جھنڈا تو میں پکڑ سکتا ہوں نا، اور اللہ کے نبی اگر میرا ایک ہاتھ کوئی کاٹ دے گا نا تو میں دوسرے سے پکڑ لوں گا، وہ کاٹ دے گا تو میں اپنے گھٹنوں میں لے لوں گا، لیکن میں اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دوں گا. یہاں ایک اور سائڈ کا پوائنٹ نوٹ کیجئے، اسلامک سوسائٹی میں اس طرح کے ہینڈی کیپ اور ریٹارڈڈ لوگوں کو سائڈ لائن نہیں کر دیا جاتا، جیسے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ ملکوں میں. یہ سوسائٹی کا ایک ایکٹیو رول ہوتے تھے. ان کے اوپر بالکل کوئی سیلف پیٹینس، کوئی حسرت طاری نہیں کی جاتی تھی. بس آپ اور میں یہ سوچ کر اس صورت کو سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ اور طلب کیا ہمارے بھی دلوں میں ہے، اور ہے تو اللہ اس کو بڑھا دے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. کیونکہ بینگ اے ہیومن، میں مسلم نہیں کہتی، بینگ اے ہیومن ہمارا یہ فرض ہے کہ واٹ ایور وی لائک فار آور سیلف، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اور اگر ہم اپنے لیے اسلام کو پسند کرتے ہیں نا، تو آپ کے کولیگس، آپ جن جگہوں سے گزرتے ہوں گے، آپ کے بچوں کے سکولز، جہاں سے آپ شاپنگ کرتے ہیں، جہاں آپ علاج کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پوسٹ مین، آپ کے باہر ٹریش اٹھانے والے، ٹرائی ٹو بی گڈ مسلم. آپ ان کو اپنے لفظوں سے زیادہ اپنے اعمال کے ساتھ اسلام کی خوبصورتی دکھا سکتے ہیں، اور لفظ بھی بولنے چاہیے کہ ریئلی جس ملک میں آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ میں آپ کو بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں کے اکثر لوگ تعصب نہیں، یعنی اسلام سے ہیٹڈنس نہیں، لا علمی کی وجہ سے اسلام سے دور ہے. دے نو نتھنگ. کیونکہ جو خود کسی دین پہ ہوتا ہے نا، اس کو دوسرے کا دین چبھتا ہے. یہ بیچارے تو کسی دین پہ نہیں ہے. دے سے وی آر ایتھیسٹ. یس آئی ایم ایتھیسٹ. بس ان کے ساتھ ایک طلب کریں. آپ آج سے ایک چھوٹا سا کام کریں اپنی بریکس کے دوران. آپ کہتے ہیں میں تو مسلم سسٹرز، میں تو میری دوستیں ساری مسلمز ہیں، اور اسکول میں تو میری بچی کی ساری دوستیں مسلم ہیں، اور میں تو فلاں. نہیں، دیکھیے آپ تو بعد میں بھی بیٹھ جائیں گے. آپ تو انہیں تو بھی کئی پارٹیاں کھانی ہیں ویکینڈ پہ، شام کو آپ مل سکتے ہیں. ٹرائی ٹو سیٹ ود نان مسلمس جو آپ کے ساتھی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، پیار کی باتیں، اور اس کے لیے اتنا بیسک نالج تو ہم سب کے پاس ہوتا ہے. لیکن نہ ادھر نہ ادھر کیا مسئلے ان سے پیش کریں گے. ہاں اسلام میں گرلز اینڈ بوائے فرینڈ شپ نہیں ہوتی بھائی، اور وی ڈونٹ ایٹ پگ، اور ہم نیل پالش لگا کے نماز نہیں پڑھتے، سو پیٹی وی آر. یہ ایشوز نہیں چھیڑنا ہے. کیا چھیڑنا ہے؟ کھولو لا الہ الا اللہ. صرف ان کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. There is no God but Allah. How is it possible? Look at this, look at the moon, look at the sky. دنیا کا کوئی قانون، کوئی ملک آپ کو اللہ کے بارے میں بات کرنے سے نہیں روکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تڑپ اور طلب لگا دے. آئیے اب ٹیکسٹ کے ساتھ تھوڑی سی مزید باتیں کرتے ہیں اسی کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تر شروع ہوا اور بے رخی برتی.
اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ، آپ کو کیا خبر کہ شاید، یعنی یو ڈونٹ نو، یزکا، وہ پاک ہو جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کو فائدہ دے. یہ 4 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی شان میں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی بات ہے آپ کے پاس آیا، اگر آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، بھاگتا ہوا آیا. جیسے آپ یہاں بھاگتے ہوئے آتے ہوں گے تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. آج میں آ رہی تھی تو یہ چونکہ باہر سے آپ کو دکھتا ہے نا، تو وہ ہر فلور پہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی مجھے دکھ رہا تھا. آج پہلا دن ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگ میرے سے پہلے بیٹھے ہیں. پہلی ساری کلاسز میں الحمدللہ ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو میں وہاں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کی یہ بھاگ دوڑ اللہ بھی دیکھ رہا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے بھاگنا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ تزکیے کی نیت ہو. میں یہاں کیوں آتی ہوں؟ میں آپ کو سدھارنے آتی ہوں. یہ بہت لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یاد رکھیے گا ایک بات، جو دوسرے کو کوئی بات بتاتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے اپنے کان سنتے ہیں. دوسرے کو بتانے سے زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود سن رہے ہوتے ہیں. تو یہاں یزکا اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اللہ کہتے ہیں جس میں اتنی تڑپ ہے، ہی از ایگر، آپ اس کو تو دیکھ کر فرون کر رہے ہیں. اما من استغنی، ہاں جو شخص لاپرواہی برتتا ہے. اب یہ سرداروں کی بات ہو رہی ہے. فانت لہو تصدی، آپ ان کی طرف تو بڑی توجہ کریں. یو آر سو انکلائنڈ ٹو دیم. وما علیک الا یزکا، آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں سدھرتے. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، جو نہیں سنتا نا، اٹس اوکے، پیچھے نہ پڑے. بعض دفعہ ہم دین کی محبت میں ریئلی ہم سچے تو ہوتے ہیں، بٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم دین دوسروں کو دینے میں اتنے حریص ہوتے ہیں، اگلا سمجھتا ہے یہ مفت کی چیز ہے، کوئی نہیں لے رہا، یہ ہمیں دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. آپ میں سے کس کس نے پاکستان میں شاپنگ کی ہوئی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. سبھی نے کی ہوئی ہے، الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ، ہم سب ایک ہیں. دیکھیے آپ پاکستان میں گاڑی میں رات کو نکلتے ہیں نا، چلے آئس کریم کھاتے ہیں، چلے بچوں کو گھما لائیں. جہاں گاڑی رکے گی نا تو دیکھیے گا شیشے کے ساتھ چھجے والے 2-3 لوگ آ جائیں گے. باجی یہ نالے لے لو، باجی یہ فلان چیز لے لو، یہ ڈچ بٹن لے لو، یہ لے لو، ہائی روٹی کھانی ہے، بچوں کو کھانی ہے. آپ کہتے یہ کیا؟ خیر ادھر اس سے آپ کہتے تھے نہیں، اس کو غریب سمجھ کے آپ ابھی ایک پیکٹ لے کے رکھیں گے تو دوسرا آئے گا. پھر کبھی بازاروں میں گئے ہو نا تو پیچھے سے باجی ادھر آ جاؤ، بتانوں کی مسئلہ ہے، باجی یہ بڑی سونی چیز ہے. پہلے آتے تھے لوگ ایسے کرتے تھے. یعنی جب کوئی آپ کے پیچھے پڑ کے کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بکتی کوئی نہیں ہے، 3rd کلاس ہوگی. چلیں اب اس کو دوسری طرف لیں. کبھی کسی ڈائمنڈ کی دکان والے نے پیچھے سے بازے دی اور کسی بوتیک والی نے باہر 2-4 لوگ کھڑے کیے، میں کدھر آئیں جی. بس اس فرق کو نہ کبھی بھولیں. لیکن جن کے دل میں یہ تڑپ طلب ہے، میں ان کے پورے جذبات کی پوری کہہ لیجئے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن کبھی دین کو سستا نہ کریں. یو شوڈ ہیو یور گریس. انفارم کیجئے، انوائٹ کیجئے، میسج کنوے کیجئے. کنونس نہیں کر سکتے، لوگوں کے پیچھے نہ پڑے. لیکن مجھے پتا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہی بات ہے، عام میں جو کھا رہی ہوں تو آپ کیوں نہیں کھا رہے. یہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے. جب ہم دین کو بہت سستا کر کے، فری کا، مفت کا، اور پلیز اور یہ بھی اور وہ بھی، اب جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو تو جنت دکھ رہی ہے. دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یہ مجھ سے تو پیسے بھی نہیں لے رہا. آپ کو کیا پتا وہ کس سے لے رہا ہے. آپ کتنے کو دیں گے اس کو پیسے؟ 1000، 1200، 2000، 5000؟ وہ نہیں لیتا اتنے تھوڑے پیسے. اس کو کیا ملتا ہے؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. بس آپ کھیوی پہ شاپنگ کرنے گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ آئلز کے اندر ایک بندہ یا بندی پھر رہی ہے. وہ آئلز کو ٹھیک کر رہی ہے، جو کام کرتی ہے وہاں فل اپ کر رہی ہے. آپ کو دیکھ کے کبھی کہتے ہیں 100 کرون مجھے بھی دے دو؟ وہ بلا آپ سے کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ فری ویلی کام کریں؟ نہیں، وہ ان سے لیں گے. دے ہائرڈ دیم. بس دین کی دعوت دینے والا بھی ہائرڈ ہی ہوتا ہے، وہ بھی امپلائی ہوتا ہے. لیکن فرق بہت بڑا ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا اونر بہت بڑا ہے.
کوئی کہتا ہے نا آپ اس کا کچھ لے لیں، وہ کہتا ہے سوری آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے، آپ کا جو کچھ ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں آئی ڈونٹ تھنک سو، اٹس اوکے کیپ اٹ، آپ بس یو انجوائے اٹ. دین کو ایک رسپیکٹ کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، لیکن پراؤڈ نہیں، اکڑ نہیں، ایگو بھی نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو دینا چاہیے کہ لوگ کہیں واہ کیا لے کر آئے ہیں. لہٰذا یہاں ایک میسج ہے، طلب تڑپ کے ساتھ کوئی آئے تو پھر آپ نے کوئی اکڑ نہیں دکھانی، پھر آپ ایسے لیں جیسے آپ کے بچوں کے سسرال میں سے کوئی آ گیا، عزت کریں. لیکن اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، آپ کا کیا بگڑتا ہے. ہاں وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ جو دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ خشیت بھی رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر ڈر بھی ہے. فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ تو اس سے بے روحی برت رہے. دیکھیے ابن مکتوم فخر کیا کرتے تھے، کہتے ہیں میرے بارے میں میرے رب نے یہ باتیں کی ہیں. کبھی آپ اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں نا، کم از کم 5 سے 6 خوبیاں ابن مکتوم کی آیات میں گزر رہی ہیں کہ جس سے ہمیں اس ایک صورت کے اوپر میں نے سیکرز آف نالج کے میں نے الحمدللہ سیشن دیا ہوئے ہیں کہ جو علم کی طلب رکھے نا وہ ایسا ہو، خشیت بھی ہو، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل علم ہے ہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے کتنا ہے. خیر فرمائے کلا، ہرگز نہیں، نیور، انہا، یہ تو ایک کیا ہے، تذکرہ، ریمائنڈر ہے. اب یہ قرآن کی خوبی ہے، آپ اپنے اس قرآن کو ہاتھ لگائیں. اب تو قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، پہلے ہاتھوں میں پکڑ کے باقی ہارڈ کاپی پکڑتے تھے، تو میں کئی دفعہ اپنے قرآن کو سینے سے لگا لیتی تھی، جیسے بچے کو پیار نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کو چومنا نہیں چاہیے، اس ڈس رسپیکٹ، لیکن میں اپنے قرآن کو پکڑ کے نا میں ایسے دل سے لگاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی از جسٹ لائک اے نیو بورن بیبی. جتنا آپ کو اس سے مل کر، اس کو گلے لگا کر چھو کے مزہ آتا ہے، یہاں بالکل ایسے ہی مجھے لگا انہا تذکرہ، یہ بک تو ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء ذکر، جس کا جی کرے قبول کرے، یعنی مین دوسرے لفظوں میں جس کا دل نہیں کرتا ہے، دے کین گو، شی کین گو، دے کین لے آؤٹ، گو ہیڈ، نو پرابلم. لا اکراہ فی الدین، یعنی شان بے نیازی ہے، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے تو نہ صحیح، سنتے ہو تو سنو، سناتے ہو تو سنو. بس آپ مجھے کہ سنائیں پڑھائیں تو میں کو نہیں جی، میں تو نہیں آپ کو پڑھاتی، میری تو یہ شرائط ہے. تو آپ مجھے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پڑھانا ہے تو پڑھائیں، اللہ ہمیں بہت اچھے دے دے گا. یعنی اس کو صرف وہی لے سکتا ہے جو اس کو ایک آنر سمجھے. اٹس مائی آنر، آپ نے مجھے عزت دی، اٹس مائی پلیئر. دیکھیے یہ جملے ہم کتنی دفعہ دن میں بولتے ہیں، اٹس مائی پلیئر، یس اٹس مائی آنر، یہ تو میری طلب ہے. اور آپ ذرا محسوس کریں، میں جب بھی قرآن کی بات آتی ہے تو ریئلی سوری کہ میں بہت ایموشنل ہوتی ہوں، مجھے بعد میں خود بھی برا لگتا ہے، لیکن میرے لیے یہ قرآن اس سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے جیسے شاید کسی کو شادی کے 20 سال بعد نیو بورن بیبی ہاتھوں میں آئے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دنیا میں کیا عزت دی ہے؟ ایک چیز ہے، باقی ساری چھوڑ دوں، 101 اس کی خوبیاں میں گنوا دوں آپ کو تو بھی تھوڑی ہیں، لیکن صرف ایک چیز بتاؤں اس وقت، وہ جس کو کہتے ہیں نا گوز بام، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. سننی ہے کہ کمزور دل والے بیٹھے ہیں؟ ٹرائی کر لیں. دیکھیے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، A to Z جو بھی ورلڈلی تھنگس میں ہمیں دنیا میں دکھتا ہے، پرندے، انسان، جن، ہم سب کیا ہیں؟ کریشن، مخلوق ہے نا، جس میں انسان بھی ہیں اور سب کچھ ہے. اس پوری دنیا میں زمین سے آسمان، پورے گلوب، پورے یونیورس کے اندر اونلی ایک چیز ہے جو کریشن نہیں ہے، وہ اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے، اینڈ دیٹ از دس بک. اسی پارے میں ہم پڑھیں گے بل ہوا کلام اللہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ دیکھیے یہ پرس، یہ پاؤچ ہے، یہ میری ہے، مادی چیز ہے نا. اب یہ آج میرے ہاتھ میں تو میری ہے، میں آپ میں سے کسی کو کہتی ہوں آپ لے لیجیے آپ کا. سیم تھنگ ہماری ہر چیز کی ہے، ٹھیک ہے نا. بٹ یہ جو میں بول رہی ہوں اس وقت، یہ کیا ہے؟ میرے لفظ ہے نا. اگر اس کو کوئی ریکارڈ کر لے، جہاں بھی یہ لفظ جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ یہ میرے لفظ ہیں.
بات سمجھ رہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کبھی ہم اس کی ریکارڈڈ وائس سنیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ایسے ہی ہے نا. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسپیچ آف گاڈ ہے. اللہ نے یہ کلام بول کے دیا تھا، پھر وہاں سے لوح محفوظ سے اترا، پھر جبرائیل نے بول کے پروفٹ محمد کو دیا اور آپ کے دل پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے صحابہ نے یہ سنا. یہ آج آپ کے میرے ہاتھوں میں یہ جو مصحف کی شکل میں ہے نا، ریئل میں یہ فوٹو کاپی ہے، اٹس ناٹ اوریجنل. اوریجنل یہ کیا ہے؟ یہ آڈیو فائل میں. کتنوں کو بات کلک کی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اپنے نانا کی آواز سن کے ایموشنل ہو جائیں، یاد آ جائیں، یا کسی بھی بڑے کی بات. اللہ کا یہ قرآن سن کر آپ کا دل ہل جاتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے یہ لفظ بولے. اور اللہ کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ قرآن جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. اونلی دس از اٹس اے پارٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہہ لیجیے کہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے. زیادہ باریک نہ بات سمجھ آئے تو اٹس اوکے، لیٹ اٹ گو. فرمایا فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے اس کو مان لے. فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے. جو میں نے ابھی بات اپنے لفظوں میں بتائی نا، اسے ایک جملے میں آ گئی ہے. قرآن آسمان کے اوپر اس کی اوریجنل کاپی رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا ذکر ہے، لوح محفوظ میں. اوریجنل کاپی از ویری سیکیورڈ. اللہ کہتے ہیں یہ بڑی باعزت جگہ پہ مرفوعت مطہرہ، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے. بِأَيْدِي سفرہ، نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ، جو بڑے ہی یعنی کرام والے. کرام بررہ یعنی نیک کاتبوں میں، یہ ان فرشتوں کی بات ہے جو کلام کو لکھتے ہیں. یعنی قرآن اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے فرشتوں میں رکھے. کرام بررہ ان فرشتوں کا نام ہے جن کے ہاتھوں سے یہ قرآن گزرا. بس اس کو تو ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ قرآن دنیا کی ہر گندگی سے پاک، امپیورٹی سے پاک، آمیزش سے پاک، باطل نظریات سے پاک. یہ پیور ہے، یہ آرگینک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں کوئی دنیا کی چیز نہیں، اور یہ قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. آج دنیا کی دوسری کتابیں دیکھ لیجئے، اسلامی الہامی کتابیں بہت سی ہیں، ہر مذہب کے پاس اپنی ہے، لیکن کون سا ورژن ہے؟ یہ 2017 ہے، 2016 ہے، ہر ایک کا ایک ورژن ہوتا ہے نا. قرآن 1400 سال سے ایک ہی ہے. اس بات پہ گورے بہت حیران ہوتے ہیں. کئی دفعہ جہاز میں جب ٹریولنگ میں بات ہوتی ہے نا ساتھ والوں سے، تو اس بارے میں وہ بہت حیران ہوتے ہیں. 100 سال پرانی انگلش کیسی ہے ہم بھی نہیں جانتے. شیکسپیئر کے ذرا آپ ڈائلاگ سنیں، ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے. پاکستان والے علامہ اقبال کی شاعری پڑھ سکتے ہیں، امیر منائی کے شعر پڑھتے ہیں. 100 سال میں اردو میں کتنی چینجز آ گئی، بلکہ آدھی انگلش اردو بن گئی. ایسے ہی ہے نا. لیکن اس قرآن میں 1400 سال سے زبر اور زیر کی کمی اور بیشی نہیں ہوئی. کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے آج مجھے اور آپ کو اس کتاب کے لیے بٹھایا ہوا. یہ چیز واقعی جس کو کہنا چاہیے کہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. اس وقت آپ اور میں دنیا کی سب سے سیکیورڈ بک پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی آیتوں میں انسان کے حال پہ حیرت ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کیا جائے انسان کیسا ہی منکر حق ہے. یہ جو قتل ہے نا، یہ پیار کی گالی ہے. گالی سے مراد جیسے اردو میں آپ کسی کو بہت ہی پیار سے ڈانٹے تو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لفظ ہوتے ہیں نا، پہلے دور میں مائیں بولتے تیرا بیڑا ترج ہے. اب یہ کیا ہے؟ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ دعا ہے. بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، ترنے میں نے فلوٹ کرے، یعنی تیری کشتی چلتی رہے. تو یہ تو بڑی اچھی دعا ہے. عرب لوگ جب کسی کو بات سمجھانا چاہیں اور اس کو سمجھ نہ آئے تو کہتے تھے قتیلا، تو مارا ہی جا. یہ پیار کا کلمہ ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ انسان کو یقین دلا رہا ہے کہ تو اتنی پیاری چیز کو چھوڑتا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا منکر حق ہے. من ای شیء خلقہ، اب شرمندگی ہے. کیا پیدا کس چیز سے ہوئے ہو؟ انسان کی کریشن. ایک آگے صورت میں ایک پریزنٹیشن دکھانا ہے، اس لیے ہر صورت پہ میں اوور لک کر رہی ہوں کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا ایک کتنا بڑا معجزہ ہے. لیکن یہاں ذرا سے اشارے دیکھیے. اللہ کہتے تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو؟ من نطفہ، نطفے سے. خلقہ فقدر، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. کبھی غور کرے انسان. اور ریئلی
آپ میں سے بہت سارے اگر سب کچھ سسٹر گائناکالوجی سے منسلک ہیں تو میں ان سے ہی پوچھتی ہوں کہ اگر یہ غیب کا معاملہ ہوتا، کنسیو کرنے سے لے کر ڈیلیوری تک کے جتنے اسپیکٹس ہیں، اگر یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ہر دوسرے دن نہ دکھ رہے ہوتے تو کیا یہ بلیویبل تھنگ ہے؟ پانی کا ایک قطرہ پانی کے ایک بوند سے مل کر ایک کچھ مہینے کے اتار چڑھاؤ کے بعد ہنستی بولتی کھلکھلاتی تصویر کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیے، ثم السبیل یسرا، پھر اس نے اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیلیوری کے راستوں کی بات ہے کہ بچہ دنیا میں آتا کس راستے سے ہے. ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کب آ جائے گا، سب منتظر ہے، ڈاکٹرز کو نہیں پتا. اللہ کیسے ماں کے پیٹ میں دن پورے کرنے کے بعد وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کب بچے کی وہ پوزیشن ہو، ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آئے. دیکھا نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے. واللہ یہ اتنا عجیب و غریب فینومینن ہے. بس آ گئے دنیا میں، یہ تھی زندگی. ثم اماتہ، پھر اس نے اس کو موت دی. ختم. ایسے لگ رہا ہے ابھی تو آئے تھے. ہاں، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ایسی گزر جائے گی. ثم اماتہ، پھر اس نے تمہیں مار بھی دیا. یعنی بیچ کے 60-70 سال گول ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. بچپن سے جوانی، جوانی سے ذرا ادھیڑ عمر، اور بڑھاپا آتا ہے تو بندہ مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. چلیے موت دی، یہ نعمت ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو ہونی نہیں چاہیے تھی. دیکھیے یہاں مفسرین نے بڑی لمبی باتیں کی ہیں. چلے زندگی، دنیا، نعمتیں، جوانی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن موت کون سی نعمت ہے؟ تو میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں، اگر آدم سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے لوگ مرتے ہی نہ، آج اس دنیا کا حال کیا ہوتا؟ آپ کی ماں، اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کی ہیں، جو چلی گئی اللہ ان کی بخشش کرے. ان کی امی، آپ کی نانی، آپ کے ان سے بھی بڑے اچھے جذبات ہوں گے. چلے، آپ میں سے کس نے اپنی پرنانی دیکھی ہے؟ یعنی آپ کی امی کی نانی کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. میں نے دیکھی اپنی امی کی نانی. ماں کی نانی آپ کی پرنانی، اس کے اوپر شاید چرنانی ہوتی ہے. امیجن کیجیے آپ کی نانی 500 سال کی ہو چکی ہیں اور دنیا سے نہیں جا رہی، اور وہ ساری ہائیجینک پرابلمز جو ایک انسان دوسرے کے سامنے شو بھی نہ کر سکے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا یہ زندگی ہوتی؟ کیا آپ نے، میں نے 100 سال کے قریب کے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ بوجھ بنتے ہیں تو پھر گھر والے بھی کہتے ہیں اچھا اللہ اب ابا پہ رحم کر دے. سیدھی سی بات ہے، اللہ لے جائے اب ان کو، ذرا بہوؤں پہ بھی رحم ہو جائے. یہی سوچتے ہیں نا. موت بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا. اللہ نے ابھی کل ہی میں نے پڑھایا سورۃ بنی اسرائیل میں صبح کی کلاس میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم یعنی آدم کے بچوں کو بہت عزت دی ہے. یعنی کہہ لیجیے کہ ہیومن بینگ از ویری ریسپیکٹفل پرسن. اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں ذلیل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ایک خاص سرٹن ایج پہ 70 60 80 کے اراؤنڈ ہوتا ہے جب بندے کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، بال سفید ہوتے ہیں، کمر جھکتی ہے، گھٹنے خراب، جو کچھ بھی ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کو عزت سے لے چلو، ورنہ یہ جو ان کی یاد میں اور ان کی محبت میں روتے ہیں نا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے. چلیے اس کا کہ موت بھی شکر اچھی چیز ہے، کیونکہ یار یہ موت تو ٹیمپریری ہے. آج نہیں، پھر آگے سناؤں گی کسی دن کہ یہ موت کیا ہے، اس کے بعد کی زندگی کیا ہے. لیکن جو اگلی نعمت ہے اس پہ تو شاید ہی آج سے پہلے کبھی ہم نے غور کیا، اور وہ کیا ہے؟ فَأَقْبَرَهْ. پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی قبر میں جائے، تو اللہ تو ادھر اس کو ایک نعمت بنا رہے ہیں کہ تمہیں موت کے بعد قبر دے دی. یہ کیا؟ اس لیے مرنے کے بعد انسان کے جسم میں جو ڈی کمپوزیشن شروع ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی جو کیفیات بدلتی ہیں، اگر وہ انسان 2-3 دن تک سامنے رکھا رہے نا، جس کی موت کی خبر سن کے دور دور سے آتے ہیں، صرف 3 دن تک بغیر کسی برف کے، بغیر کسی کفن کے، یعنی کوئی بھی اس میں اس کو سیو نہ کیا جائے اور ڈیڈ باڈی کو رکھیں، کتنی گندی بو ہے. سچ بتائیے. قبر تو ماں ہے، کہتے ہیں قبر ماں ہے. جیسے ماں بچے کے ایپ چھپاتی ہے نا، تو قبر بھی چھپاتی ہے. ایک پریزنٹیشن ہے، جو پریگننٹ عورتیں وہ نکل جائیں گی تو پھر دکھائیں گے. ویری سمپل. ابھی نہیں، بعد میں، ابھی بیٹھے رہے.
مرنے کے بعد ہماری باڈی میں 10 چینجز آتی ہیں. میں نے صرف اس آیت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں اللہ تیرا شکر ہے کہ قبر نصیب ہو. اور ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اللہ قبر نصیب کرنا. کتے بلیاں چیر کے کھا رہے ہوں، انسان کی اسکل کہیں پڑی ہے، ہاتھ کہیں پڑا ہے. اور یاد رکھیے اسلام کے سوا کسی مذہب میں ڈیڈ باڈی کی اتنی عزت نہیں ہوتی. کوئی جلاتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ نہلاؤ دہلاؤ. دیکھو ہاتھوں پہ روئی باندھ لینا، دیکھو اس کو کھلے ہاتھوں سے بھی ہاتھ نہ لگانا. پھر پانی نہ بہت گرم رکھنا نہ بہت ٹھنڈا. بیری کے پتے جس کے پاس انسیکٹیسائڈز آتے ہی نہیں ہیں، کتنے پیار سے کفن لپیٹا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی دلہن کو تیار کرتا ہے، ایسے ڈیڈ باڈی کو لوگ تیار کرتے ہیں. یہ عزت ہے. کہانی ادھر بھی ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھی، نہیں. ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ کھڑا کرے گا. یہ ہے اصل مشکل سوال. وہ کہتے ہیں نا کہ موت ہی اگر اینڈ ہوتا تو شکر کرتے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ کہ اب اس ڈیڈ باڈی نے دوبارہ اٹھنا. اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کئی بار کہ جب مردے کو ہم قبر میں دفناتے ہیں نا، سونر اور لیٹر اس کی پوری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے. کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد، اللہ جس کو اللہ رکھنا چاہے. نبیوں کی جسموں کو اللہ مٹی نہیں کھاتی. لیکن جو ہماری بیک بون ہے نا، اس کے اندر اسپائنل کارڈ ایک چھوٹا سا موہرا ہے، وہ نہیں جاتا، وہ مٹیوں میں مل رہا ہے بیج کی طرح. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد ایک بارش ہوگی. وہ بارش جب مٹی پہ جائے گی نا، تو ہر قیامت تک پیدا ہوئے جو لوگ تھے ان سب کی وہ بیک بونز میں سے دوبارہ انسان اگیں گے. یہ اللہ کا ایک ریکریشن پلان ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لما، اس نے کیا کیا، یقضی ما امرہ، وہ فرض ادا ہی نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا. دیکھیے اس صورت کا انداز دیکھ کے واقعی سبحان اللہ نکلتا ہے. صرف ایک جملہ، کیا انسان نطفے سے لے کر تجھے پیدا کرنے، تجھے دنیا میں رکھنے، پھر تجھے موت دینے، پھر اتنی عزت سے قبر دینے کے اتنے مراحل میں نے کیے، تو نے صرف وہ بھی نہیں کیا جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا. تو فرائض بھی نہیں پورے کر کے آیا. تو نے تو عبادت کا حق ہی نہیں ادا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی تو میرا بندہ نہیں بنا اور تو سب کا بنا رہا. چلو تھوڑا سا غور کرو. پہلے آپ کو مجھے ہماری ذات، ہمارے جسم پہ غور و فکر کرایا گیا. اب کائنات کی وہ چیزیں جو دن رات کھاتے پیتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان ذرا اپنی خوراک کو تو دیکھے. اب یہاں سے فوڈ سائیکل پہ توجہ کیجیے گا. کیا ہے کھانے میں؟ اَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے خوب پانی گرایا. کہاں سے آتا ہے پانی؟ بارش ہوتی ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا. بڑی اہم بات ہے. دیکھنے میں سیدھی سی بات ہے. بارش گرتی ہے، زمین کا سینہ کھلتا ہے، اس میں بیج ہوتا ہے تو پانی اس سے مل جاتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں ہم نے بیج کو اگا دیا. اِنَبًا وَقَضْبًا، غلے بھی اگا دیے اور انگور بھی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون بھی تھے اور کھجور بھی. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ، بہت گرین کلر کے کہہ لیجئے، بہت تھک، جس کو آپ کہیں بلیک فارسٹ بنا دیے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب سامان زیست ہے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. سمپل سا فوڈ سائیکل بتایا گیا نا. کیا آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین کا سینہ کھلتا ہے، تو پھر اس میں سے بیج کے اوپر پانی ڈلتا ہے اور ادھر سے چارہ نکلتا ہے. پتے وغیرہ جانور کھا جاتے ہیں، پھل تم کھاتے ہو. چھلکے اور ہسک اور جو بھوسی ہے وہ جانور کھا کے دودھ دیتے ہیں اور تم اس کا بیسٹ پارٹ کھاتے ہو. لیکن دیکھا جائے تو اس ایک آیت میں بہت کچھ ہے. جیسے بارش کا پانی ہے نا، اسی طرح وحی الہی ہے. جیسے اس وقت ہم قرآن کی آیتوں کو سن رہے ہیں، قرآن بھی وحی ہے، یہ بھی پانی ہے. جب تک میں اور آپ زمین کی طرح اپنے دل کو نہیں کھولیں گے نا، یہ ہمارے اوپر سے گزر جائے گا. مت سنیے سوچئے کہ ہم سن رہے ہیں تو ہمیں سب سمجھ آ جائے گا. کیا پتہ چلا کہ قرآن سننے کے لیے دل کھولنا پڑتا ہے. اوپن یور ہارٹ. تبھی تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. چلیے اب جو اگلی آیتیں ہیں نا، میں آپ کو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دے دوں. چند منٹ رہ گئے اب ہمارے پاس. اپنے ذہن میں لائیے، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟
خود سے پوچھیے، کسی کو نہ بتائیں. ہر بندے کا ڈفرینٹ جواب ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اپنا بچے کا نام آ جائے، کسی کا بھائی، بیٹا، شوہر. ہر ایک دیکھیے، ہم رشتوں کی جن ڈوریوں میں ہے نا، کچھ تو فطری رشتے ہیں. ماں کو بچے سے پیار ہوگا ہی ہوگا، بچے کو بھی ماں سے ہوتا ہے ایک خاص حد تک. لیکن جو پیار ماں کو بچے سے ہوتا ہے نا، وہ بچے کو ماں سے نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنے بچے سے ہوگا بعد میں. لیکن کوئی کچھ رشتے واقعی، جیسے 4 بھائی ہیں نا، کوئی ایک دل میں رہتا ہے، باقی سارے کوئی ہیبروتن میں رہتا ہے تو کوئی لندبرگ میں رہتا ہے، لیکن کوئی دل میں رہتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی اپنے پیارے کو سوچئے، آپ اس کے لیے کیا کر سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ؟ آپ کہتے ہیں میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں، میں تو جان بھی دے دوں. قیامت کا منظر ہے، امیجنیشن میں لائیے گا، ایک سٹریچ میں پڑھ کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے رشتوں کی ڈوریاں کھلتی جاتی ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی. صاخہ یہاں قیامت کا ایک نام ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. بھاگنا کیا ہے؟ اسکیپزم، کہ ہائے آج بھائی کچھ مانگ نہ لے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. گن لیجئے رشتے: بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹا. یہ 5 ہی ہیں جن کے اندر ہم ہیں. بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، بھائیوں کے لفظ کے ساتھ بہنیں لگا لیجئے. یہ صیغہ تغلیب میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی جو خون کے رشتے ہیں نا، آپ کے میرے ریئل ریلیشنز، سب وہاں قیامت کے دن کھڑے ہیں. اور آدمی بھاگ رہا ہے. اور انسان بھاگتا کس سے ہے؟ جس سے یہ خطرہ ہو کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے جو میں دے نہیں سکتا، یا ہے نہیں، یا ہے تو دینا نہیں چاہتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بھاگے گا؟ آج تو دنیا میں ہم ان رشتوں کی طرف بھاگتے ہیں. ہماری گاڑی کرو خود ہی ان کی طرف ہو جاتا ہے. چلو امی کو سلام کر جاؤ، چلو بھائی کو مل جاؤ، چلو باپ کی شکل دیکھ جاؤ. وہاں کیا ہوگا؟ قیامت کی ایک کان پھوڑنے والی آواز آئے گی، سارے رشتوں کے روپ بدل جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ اکبر. اس لیے کہ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایک ایسا وقت آ پڑے گا جو اس کو دوسروں سے غنی کر دے گا. ایک جملے میں کہہ دوں کہ قیامت کی کان پھوڑنے والی آواز بندے کو اتنا مدہوش کر دے گی کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں رہے گا. سارے رشتوں کے پول ختم ہو جائیں گے، کھل جائیں گے. اور یاد رکھیے، آج میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ اس کو زندگی کے کسی معاملے سے سوچئے. مثال تو ماں کی اچھی لگتی ہے. آپ دیکھیے، ماں آخری حد تک اپنے بچے کو دیکھتی ہے. 1 رات جاگے گی، 2 رات جاگے گی، تیسری رات بھی جب بچے کے لیے جاگنا پڑے نا تو کہے گی کوئی اس کو میرے سے لے جائے، مجھے سونا ہے، اس کو دور کرتے ہیں مجھ سے. اور میں نے کینسر زدہ مائیں دیکھی ہیں، زندگی کے آخری دن ہوتے ہیں نا، 2-4 دن پہلے ہی بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ بچے چھوٹے چھوٹے پاس آئے بھی نہ، کہتی ان کو لے جاؤ. اپنی جان پہ پڑی ہوتی ہے نا، دوسرا اچھا نہیں لگتا. ایک تجربہ کیا تھا کسی نے ویسٹ میں کہ ذرا دیکھیں محبت کہاں تک رہتی ہے. انہوں نے ایک بندریا، فیمیل منکی، پنجرے میں ڈالا. اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا. بچے سے لاڈ کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، کیونکہ اللہ نے جانوروں کے دل میں بھی محبت ڈالی ہے اپنے بچوں کی. اب انہوں نے کیا کیا، اس کیج اور پنجرے کے نیچے ہلکی ہلکی آگ جلائی، اس کو ہیٹ اپ کیا. اب وہ جو بندریا تھی نا، وہ بے چین ہو گئی. جلدی سے اپنے بچے کو منہ میں ڈال کے نا، تو ادھر سے اٹھ کے تو پنجرے کی دیواروں کی جالیوں میں کھڑی ہونے لگ گئی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ سب ہیٹ اپ ہوا نا، تو آخر میں وہ منظر لوگوں نے دیکھا جو ادھر لکھا ہے، کہ آخر میں اسی بچے کو نیچے ڈال کے اس کے اوپر خود کھڑی ہو گئی. اب وہ تو بندریا تھی، لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. ہاں، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، چمکدار، فریش. ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش، مسکراتے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا سمجھا. دے فلفل دیئر جاب. جنہوں نے ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھا اور سب سے بڑا رشتہ بچا لیا، اور وہ اللہ اور بندے کا. کام کر کے تو تھکن ہوتی ہے نا، بڑی میٹھی ہوتی ہے.
اور گندا گھر اور سارا دن بستر پہ سو رہے ہیں تو رات کو نیند ہی نہیں آتی. کیا فائدہ اس فلم کے دیکھنے کا جس کے بعد گھر اتنا گندا ہو کہ مہمانوں کے آنے پہ شرم آئے. لیکن جو اپنے وقت پہ کام کرتے ہیں وہ رات سوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی میٹھی نیند آئی ہے، الحمدللہ آج کا گول پورا ہوا تھا. لیکن اس کے برعکس وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، غبار ہوگا. تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، اور چہروں پہ کالخ کلونس سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. زندگی گزارنے کے یہ دو ہی روپ ہیں آج میرے اور آپ کے سامنے. کچھ لوگ پرپز آف لائف کو فلفل کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. کچھ واقعی زندگی کا مقصد کیا، زندگی برائے بندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، اور کچھ اس سے اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچائے. آپ دیکھیے ایک چہرے کی چمک ہوتی ہے وقتی کچھ مشینوں میں سے، کچھ پروڈکٹ میں سے گزرنے کے بعد فیشیل کروا لے، لیکن ایک چمک وہ ہوتی ہے جو آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے، آپ کے اندر کی صحت کی وجہ سے ہے. بس قیامت کے دن یہی سب کچھ ہونے والا ہے. اللہ سے یہ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس دن کی حسرت سے بچائے. کوئی بات آپ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو پریزنٹیشن دکھاتے ہیں. کوئی خطرناک نہیں ہے، گھبرائیں نہیں، صرف اپنے آپ کو تصور میں رکھیں کہ آج جس جسم کی اتنی ٹیک کیئر کرتی ہوں، مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. پہلے تلاوت سنا دیتے، یہ کہہ رہی سن لی بھی ہے تو وہی لگا دیجیے. جی سوری، جی آپ جی سورہ کہف ہے نا، قاف نہیں کہف. جی تو یہ ایک جمعے کو اگر پڑھیں تو اگلے جمعے تک اس کی بہت فضیلت ہے. میں بھی اینڈ پہ آپ کو اناؤنس کرتی ہوں. آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم ابھی اس وقت ملے ہیں. کل صبح سے ہمارے اسکول میں انشاءاللہ سورہ کہف کا انٹروڈکشن ہے، اور پھر نیکسٹ پورا ویک ہم اس کی تفسیر کریں گے. اس کی آواز کم کر دیجئے، تھوڑا سا اس میں میوزک کا ٹچ ہے، لیکن صرف اسکرین سے پڑھیے. اور اس کا نام کیا ہے؟ 10 فیکٹس. پیچھے کریے گا ذرا سا. یعنی جب میں بلکہ اردو میں بتا، کوئی آپ میں سے بتائے نادیہ، یہ پڑھ کے نا اسکرین میں نوشک میں بولتی جائیں یا اردو میں؟ یہ مائک ان کو دے دیں. نہیں پھر وہ گھر والے نہیں پڑھ رہے نا، ریکارڈنگ میں آ جائے گی، آپ کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. یہ دیں ان کو. صرف یہ سوچ کے کہ مرنے کے بعد، اور یہ کوئی خطرناک چیز نہیں، یہ ہونا ہے، بس ہمیں آج پتہ لگ رہا ہے. جی جی آپ بولتے تھے انشاءاللہ. شروع سے کریں اور آپ تھوڑا سا اونچی بات سے بولیں جیسے بچوں سے بولتی ہیں. چلیے آپ یہ پریزنٹیشن دیکھیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ 10 چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. کہ جسم کو سارے جو انزائمز ہیں وہ جو اندر ساری چیزیں اس کو کھا جاتی ہیں، اور اس کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ جو اندر کی چیزیں وہ پھر کھا جاتی ہیں. اچھا، اسٹمک کے جو بیکٹیریم ہیں وہ سیلز کو، مطلب کہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹارٹ کے جو 3 دن ہے اس کے اندر آپ کی جو باڈی کے اندر کے انزائمز ہیں وہ اس کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بعد میں اس کے جو ہے اسکن سیل جو ہے وہ کافی دن پوتھی کے بعد بھی جو ہے انسان کے جو اسکن کے سیل ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. جو برین سیلز ہیں وہ تقریباً 3 جو ہے اگر ان کو 3 منٹ تک آکسیجن نہ ملے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ جو مسل سیلز ہیں وہ کافی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں. جب دل کے اندر خون آنا بند ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو خون کو باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جسم پہ ڈفرینٹ قسم کے جو نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس کی وجہ سے بنتے ہیں. کچھ جو باڈیز ہیں ان میں سوپ یا اس طرح کی جو فنگس ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جو بیکٹیریا آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیشوز یا ٹیشو سیل کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے.
آپ کی جو باڈی ہے اس کا کلر گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اور جو پیٹ کے اندر جو آپ کا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اسکن تک آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 3 سے 4 دن لگتے ہیں جس میں آپ کے ہیموگلوبین جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ ختم ہونا بالکل شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی بالکل گرین ہو جاتی ہے. جو خون جو باڈی کے اندر مین جو بلڈ سپلائی کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور باڈی کے اندر پھر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے اور سوجن ہو جاتی ہے پورے جسم پہ پھر شروع ہو جاتی ہے. باڈی جو ہے وہ سب سے جلدی جس طرح سے کہتے ہیں گھل جاتی ہیں، یا ان کے اندر سے جب چیزیں اس طرح سے آتی ہیں تو وہ بالکل تقریباً 8 گھنٹے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سزے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو بیکٹیریا باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ اس میں سے اسمیل کاز کرتا ہے، کیونکہ جو گیس اس میں سے پروڈیوس ہوتی ہے وہ باڈی کو نرم اور اس کا بلاٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو باڈی کے سارے مین آرگنز ہیں وہ سارے باہر کی طرف نکل آتے ہیں، آنکھیں، پیٹ، سب کچھ. اتنی زیادہ مطلب کہ گیس اندر پروڈیوس ہوتی ہے کہ اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے تو اس کا بچہ باہر آ جاتا ہے. اور یہ ناک کے ذریعے سے جو کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ برین جو ہے وہ بھی ایک قسم کا پھٹ جاتا ہے. یہ شناس دیجیے، یہ مائک دیجیے گا شناس. آپ دیکھیے کہ اب اس کے بعد اس آیت کو پڑھے، ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ کہتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ موت کے بعد تمہیں قبر دی. امیجن کریں کسی کی ڈیتھ کی خبر سن کر گئے اور ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کبھی یاد کریں گے جانے والوں کو؟ تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ جسم وقتی چیز ہے، یہ دنیا میں بنتا ہے اور دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. اصل چیز روح ہے جو پیچھے سے آئی تھی، مرنے کے بعد اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اور آپ کی میری ملاقات اپنی روحوں کے ساتھ ہونی ہے. انشاءاللہ اگلی صورت میں ہم دیکھیں گے قیامت کے دن ہماری باڈیز اور سول دوبارہ میٹ کریں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا جو سیکھا اس پہ عمل کی توفیق دے. کوئی سوال اس سے ریلیونٹ آپ کے ذہن میں کوئی آیا کوئکلی تو پوچھ لیجیے، ٹائم پورا ہو چکا ہے ویسے. جی آپ سسٹر. جی انشاءاللہ اس کو بند کر دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئیے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، اور یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس میں سے ایک ایک بات ہمیں اپنے عمل کے لیے سننے والا بنا. یا اللہ سب کے دلوں میں جو خواہشات ہیں اپنی رحمت سے ان کو خیر سے پورا فرما. یا اللہ جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ان کو ہمارے دل سے نکال دے، اور جو ہیں ان کو بہتری سے عطا فرما. جس نے بھی جہاں بھی کبھی دعا کے لیے کہا، ابھی ہماری بہن نے اپنی والدہ کی صحت کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کو بھی عافیت میں رکھنا، صحت دے. جو زندہ ہیں ان کو عافیت والی صحت تندرستی کی زندگی دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ جو ہم نے بھی دیکھا ہمارے جانے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا.
یا اللہ اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنے والا بنا، اور اس جسم کے تقاضوں سے زیادہ اس روح کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا، اور یا اللہ ہمیں بھی علم کی اتنی ہی تڑپ دے جو عبداللہ ابن مکتوم کو تھی، اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عذر کو پیچھے کر کے تیرے راستے میں بھاگ بھاگ کے نکلنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ جزاک